यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब मौजूद हैं। ये इस वक्त हुकूमती ज़ेर एताब हैं। मीडिया पर आने पर इन पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, आप भी उन ज़ेर एताब सहाफ़ियों में शामिल हैं जिन्हें जो है वो बार बार नौकरी से निकलवाया जाता है, जिन्हें बार बार ऑफर किया जाता है। क्या वजह है, आप के ऊपर ये बार बार इस तरह की कदगन क्यों लगती है? देखिए, एक बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त हमारी रियासत जो है और हमारी हुकूमत ये समझती है कि हमारे मुकाबले में किसी और का जो नुक्ता नज़र है जी, वो रियासत दुश्मनी और हम हुकूमती दुश्मनी पर मबनी है। ठीक। यानी अब आपके लिए जो मुहिब वतनी है वो वही है कि अगर आप रियासत का और हुकूमत का नुक्ता नज़र पेश करें तो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर आप रियासती निज़ाम की पॉलिसियों पर और हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करें तो आपको अताब का निशाना बनाया जाता है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, पाकिस्तान में बेशुमार जर्नलिस्टों को इन मसाइल का सामना है और वो इस वक्त अपनी बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। और आप जब बात करते हैं तो आपको चैनल के अंदर से ही, अखबारात के अंदर से ही काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो मुतबादिल आवाज़ें हैं आप इनको दबा नहीं सकते। आप अगर देखिए ना, अगर मैं कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मी करूँ तो आप मुझे अताब में लाएँ, लेकिन अगर मैं रियासत की किसी पॉलिसी पे तनकीद करना चाहता हूँ, हुकूमत की किसी पॉलिसी पे तनकीद करना चाहता हूँ, तो ये मेरा हक है। मुझे ये कहना कि जी मैं जो है ना रियासत की हर पॉलिसी की हिमायत करूँ, मैं हुकूमत की हर पॉलिसी की हिमायत करूँ, मैं जुडिशरी में मौजूद जो तकसीम है उसके ऊपर कोई बात ना करूँ, मैं जनाब अदलिया के बारे में, जजेस के बारे में कोई बात ना करूँ, हुकूमत जो 26वीं और 27वीं तरमीम का खेल खेल रही है उस पर कोई बात ना करूँ, तो फिर सवाल ये है कि बतौर जर्नलिस्ट पे मैंने क्या बात करनी है और क्या लिखना है। ये मसाइल तो फिर इस वक्त हमें पेश आ रहे हैं और ये 70s से पाकिस्तान की सियासत में, सहाफ़त में काम चल रहा है। इस दफ़ा हमें काफ़ी शिद्दत देखने को मिली है। 27वीं आलमी तरमीम की बात हो रही है सर, और अब इसका जो मुजव्ज़ा ड्राफ्ट है वो सामने आ रहा है। दो तीन चीज़ें सामने आई हैं, एक आईनी अदालत, दूसरा 18वीं तरमीम और तीसरा फिर और ज़्यादा चीज़ों को जो है वो कंट्रोल में करना। आप इस तरमीम को कैसे देख रहे हैं और इसमें जो सियासी जमातें हैं, ख़ासकर पीपल्स पार्टी का किरदार वो क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है शाकिर साहब कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त इररेलेवेंट होती जा रही हैं। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरे तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ से निकल गया है, पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ से निकल गया है और एक हाइब्रिड निज़ाम है। खुद वज़ीर दिफा कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है एक हाइब्रिड निज़ाम की है। अब वो हाइब्रिड निज़ाम वो होता है जहाँ पे सियासी जमातों का कंट्रोल कम और किसी और का ज़्यादा होता है। अब आप मुझे बताइए, जब 26वीं तरमीम आई थी तो यही कहा गया था कि कुछ नहीं हो रहा, फिर आपने देखा रातों रात हो गई और फिर ये वज़ीर कानून ने कहा मैंने तो अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं देखा। अब आज ही मैं वो जो दानियाल साहब हैं जो PMLN के बैरिस्टर, वो कह रहे थे कि अभी इस तरह का कोई मसवदा सामने नहीं आया, जबकि बिलावल साहब ने कहा कि मुझे मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, शहबाज शरीफ साहब ने हमसे ये 27वीं तरमीम का मसवदा शेयर किया है। तो अब इसका मतलब है कि मसवदा है भी और मसवदा नहीं भी है। अब ये देखिए कि कितनी मुशावरत है, पार्लियामेंट इसमें कितनी रेलिवेंट है। फिर आपने 26वीं तरमीम की मदद से पूरे जुडिशरी का पूरा सिस्टम जो है ना पैरालाइज कर दिया। अब 27वीं तरमीम के अंदर आपको जो जो रुकावटें थी उसको आपने अबूर करना है। पहली रुकावट तो बार बार कहा जा रहा था, ये फील्ड मार्शल ने भी कहा कि जी 18वीं तरमीम जो है उसमें वफाकी रिजर्वेशंस हैं। खुद वफाकी हुकूमत के अंदर शामिल बहुत से वज़रा ये कहते हैं कि अब हम इस्लामाबाद के वज़ीर हैं, सूबों में नहीं जा सकते। 18वीं तरमीम के बाद सूबे बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हो गए हैं। तो अब आप देखिए कि सूबों की जो माली इख्तियारात हैं, इंतज़ामी इख्तियारात हैं, उनको सलब करने की कोशिश की जा रही है। यकीनी तौर पर 18वीं तरमीम के खालिक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो इस पर रेजिस्ट करेगी, लेकिन अब उसके पास भी ऑप्शन बड़े महदूद हो गए हैं क्योंकि उसने जिस तरह से अपनी सारी सियासत का पलड़ा एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे डाल दिया है तो उससे अब उसके लिए निकलना कोई आसान काम नहीं है। PMLN में तो शहबाज शरीफ साहब पहले ही एक मॉडल, हाइब्रिड मॉडल को दिल से तस्लीम कर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इससे ये जो आपने कहा कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आईनी अदालतें बनाई जाएंगी, मसला ये है कि जुडिशरी के अंदर जो इस वक्त डिवीजन है जजिस के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, वो हाई कोर्ट के अंदर भी है, वो निचली अदालतों के अंदर भी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जजेस ने रिटर्न तरीके से अपनी कंप्लेंट जो है वो चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं। तो इसका मतलब है कि जजेस आपसे मैनेज नहीं हो रहे थे। अब आपने उसके अंदर 27वीं तरमीम का सहारा लेके जजेस के जो रोल्स हैं उनको महदूद किया है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने की बात की जा रही है सूबाई लेवल के ऊपर, ताकि मामलात को अपने तरीके से दिया जा सके। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, अब अपनी मर्ज़ी का जज हो, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला हो, अपनी मर्ज़ी का बेंच हो।
یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم بنیادی طور پہ نہ صرف 18ویں ترمیم کو متاثر کرے گی بلکہ جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشی ہے اس سے بھی اسٹیپ ڈاؤن والی پالیسی اس وقت کار فرما ہے. جو پاکستان کا قانون ہے، آئین ہے، یہ کتنا متاثر ہوگا؟ کیونکہ اس میں تو آپ بنیادی چھیڑ چھاڑ کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل 199 کو. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کا تصور پاکستان میں کہاں رہا ہے؟ 26ویں ترمیم جب ہوئی تو آپ نے جو آئین کا حلیہ بگاڑا، کیا کر لیا آپ نے؟ اور کیا کر لیا پارلیمنٹ نے، اور کیا کر لیا جوڈیشری نے؟ اور اب بھی جب 27ویں ترمیم کے ساتھ آپ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی اہمیت نہیں ہے. جو انڈیویجولز ہیں ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ زیادہ ڈومیننٹ کرتے ہیں، مفادات ہیں، اور اسی کے اندر یہ گیم کھیل رہے ہیں. اور اس میں اب آئین اور قانون کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب کرٹیکل صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور باہر اب جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کی رہائی کے لیے، ان کو اڈیالہ منتقل کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان نے اب تک جو جیل کاٹی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شاکر صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے جب میں عمران خان سے ملا تھا کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ تو اس وقت انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لمبے عرصے کے لیے جیل کاٹ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس کی تیاری میں نے شروع کر دی اور میں روزانہ جو ہے سرونٹ کوارٹر میں جا کے سوتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے اعصاب پر جو ہے نا ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہو جاؤں گا اور اتنی آسانی سے سمجھوتا نہیں کروں گا. اس وقت ہم نے سمجھا کہ یہ ایسی باتیں ہم عمومی طور پہ سیاستدان کرتے ہیں اور ہم بھی اسی مغالطے کا شکار رہے کہ عمران خان مشکل سے جیل کاٹ سکیں. لیکن جس طرح سے انہوں نے جیل کاٹی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی اور سیاسی رہنما نے اس طرح سے جیل نہیں کاٹی. ایک بات. اور پھر جس طرح سے انہوں نے ریزسٹنس کی ہے، پھر جو ایک کمال کی بات ان کی یہ ہے کہ وہ گیند کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت پوری پالیٹکس پاکستان کی حکومتی سطح پہ، ریاستی سطح پہ عمران خان کی حمایت میں اور عمران خان کی مخالفت میں ہوئی ہے. یعنی سینٹر پوائنٹ عمران خان ہے. تو یعنی انہوں نے محور بنایا ہوا ہے. اب یہ دیکھیے پوری پارلیمنٹ، قومی اسمبلی میں جو ان کی جماعتیں ہیں، صوبائی ان کی حکومت ہے، پنجاب ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی عمران خان اس وقت جو نقطہ ہے بحث ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاست کو کیپچر کیا ہوا ہے. ریاستی اداروں کے اندر ان کی منورنگ بہت شاندار ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کے اندر جو ڈویژن تھی اور جو باقی اداروں کے اندر ڈویژن تھی اس کے اندر اپنے آپ کو پینیٹریٹ کیا ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ وہ اس وقت ایک مزاحمتی سیاست کی علامت بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے سمجھوتا نہیں کریں گے. مجھے معلوم ہے کہ کب ان کو کیسے ان کو آفرز کی گئی ہیں. اور یہ اب دیکھیے نا اب حکومتی سطح پہ کہا جا رہا ہے، جب حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ درخواست دے دیں تو ان کو ہم بنی گالہ شفٹ کر دیں گے. یہ بات تو بہت پہلے بھی آ چکی تھی اور خود بشرا بی بی کے ساتھ بھی ہو چکا تھا. پھر بشرا بی بی جو ہے اڈیالہ جیل شفٹ ہو گئی اور عمران خان کو تو یہ آفرز جو ہیں سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں بار بار دیتی رہی ہیں کہ اگر وہ سمجھوتا کر لیں تو ان کے لیے ساری معاملات غیر سیاسی قوتیں کس حد کس سٹیج پر اور سیاسی قوتیں کس سٹیج پر؟ دیکھیے زرداری، نواز شریف، براہ راست اس طرح سے نہیں، لیکن سیاسی قوتوں میں سے انہی جماعتوں کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اور کچھ اور غیر سیاسی شخصیات سمیت غیر سیاسی شخصیات. کیا نواز شریف اور زرداری چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ رہا ہو جائیں یا بنی گالہ منتقل ہو جائیں؟ سر ابھی دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا تو بینیفٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جاری رہے. اچھا. کیونکہ جتنی لڑائی جاری رہے گی اتنا بینیفیشری جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این رہے گی. لیکن کچھ لوگ سیاست کے اندر جو سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں صلح ہو، اور وہ کچھ لوگ اور کچھ لوگوں کی بنیاد پہ ہونی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جو چیز آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مفاہمت جو ہے وہ ڈکٹیشن کی بیسس پہ کی جا رہی تھی. یعنی عمران خان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا اگر تم یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو تو ایسا نہیں چلنے والے. اور یہ دیکھ لیجیے انہوں نے ابھی تک کوئی ڈکٹیشن نہیں مانی ہے. اور ابھی بھی جو بنی گالہ کی شفٹنگ کی بات کی جا رہی تھی انہوں نے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا میں اڈیالہ جیل میں رہوں گا. اور اب بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں، یہ بات بھی میں نے ان سے پوچھی تھی اپنی اس ملاقات کے اندر، تو انہوں نے یہ کہا تھا ہم سب کو جرنلسٹوں کو، اجمل جامی بھی تھے، ابیب اکرم بھی تھے، چودھری غلام حسین تھے، سہرانہ تھے، ان سب کو کہا تھا کہ میں سب کو حیران کر دوں گا. تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیسے حیران کر دیں گے. اب وہ حیرانگی نظر آ رہی ہے نا. آپ کو دیکھیے کہ حکومتی اعصاب پہ اس وقت عمران خان سوار ہے. اب وہ درخواست نہیں کر رہے کہ مجھے بنی گالہ شفٹ کر دیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ بنی گالہ شفٹ کر دیں. کیوں؟ وہ چاہتی ہے کہ عمران خان ایک درخواست دیں جس سے ہم یہ تاثر ابھارے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو گئے ہیں، اعصابی طور پہ جنگ ہار چکے ہیں، جبکہ وہ جنگ ہارے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی مزاحمت نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نئی سیاسی طاقت پی ٹی آئی کے اندر ڈالی ہے. اب آپ نے خیبر پختونخوا کے انتخابات دیکھے، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب دیکھا، ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا، وہی 91-92 ووٹ ان کے انٹیکٹ ہیں، کوئی بندہ نہیں ٹوٹا، خفیہ رائے شماری بھی ہوئی، بندے بھی کوئی نہیں ٹوٹے، پارٹی بھی ان کی انٹیکٹ ہو گئی دوبارہ کوئی ایک سطح کے اوپر. پھر
سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی وہ خود پی ٹی آئی میں آنے کے لیے پرجوش ہو رہے ہیں. فواد چودھری صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں, وہ سب چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں بیسیکلی. تو اس کے ساتھ جو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, عمران خان کی قید کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں بھی جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے, شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ, ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل, مولوی محمود, یہ جو ہیں ملاقات کی ہے انہوں نے شاہ محمود قریشی سے, سننے میں آ رہا ہے کہ میاں محمود الرشید سے بھی مل کے آئے ہیں اور رہائی اور مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, ان کی قید اور پھر یہ جو اس وقت مذاکرات. دیکھیے یہ جو 5 افراد جیل کے اندر ہیں نا, وہ اب پی ٹی آئی کے اندر اپنا ایک بہت بڑا قد کاٹ بنا چکے ہیں اور انہوں نے بڑی ریزسٹنس شو کی ہے اس جیل کے اندر. اس لیے یہ جو لوگ اس وقت باہر سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا قد کاٹ تو بہت چھوٹا ہے. اصل میں یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ قیادت سے دستبردار ہو جائے اور وقتی طور پہ کسی اور کو قیادت دے دیں اور پرانے لوگوں کو واپس لایا جائے اور ایک پولیٹیکل رول نکالا جائے شاہ محمود قریشی کا, محمود الرشید کا, اعجاز چودھری کا, اور ان کو بھی ضمانتیں مل جائیں. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مفاہمت جس میں بانی پی ٹی آئی کو اگنور کر کے بات آگے بڑھائی جائے گی, وہ بانی پی ٹی آئی کو قابل قبول ہوگی؟ اگر کل عمران خان یہ ٹویٹ کر دے کہ ان گروپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس گروپ کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے نا, کیا ملا پرویز خٹک صاحب کو, محمود خان کو کیا ملا, جہانگیر ترین کو کیا ملا, علیم خان کو کیا ملا, اور جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ان کو کیا ملا؟ وہ علی زیدی سے لے کے عمران اسماعیل سب اسی قطار میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو اصل حقیقت ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہے, اور بانی پی ٹی آئی جب مفاہمت کرنا چاہیں گے تو مفاہمت بھی ہوگی, اور جب وہ ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریزسٹنس اس وقت ہمیں واضح طور پہ دیکھنے کو مل رہی ہے. آج جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ دی سینئر صحافیوں کو, اور اس کے جو متن سامنے آ رہا ہے اس میں آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کس بات کس طرف جا رہی ہے؟ اور اس میں پھر وادی تیرا کا بھی ذکر ہوا, اور وادی تیرا میں جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہ اسی حلقے سے ہیں, اسی علاقے سے ہیں. دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ہم تو آج تک یہی کہتے رہے کہ پاکستان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہو. بالکل. اور ہم سارا ملبہ ٹی ٹی پی پہ ڈالتے رہے. بالکل. اور یہ کہتے رہے کہ افغان حکومت ان کو سہولت دیتی ہے, بالکل, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. لیکن آج کی پریس کانفرنس میں جو زبردست انکشافات کیے گئے ہیں کہ افغانی شہری بھی اس میں شامل ہیں, ایک بات, اور افغانی فوجی بھی اس میں شامل ہیں. اچھا. اور یہ افغانستان کی حکومت پہ براہ راست الزام بھی ہے. تو وہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ بھی تو افغانی ہیں نا. لیکن وہ ٹی ٹی پی ہے جو تحریک طالبان پاکستان ہے. ٹھیک. بنیادی طور پہ تو ہمارا اعتراض ان پہ ہے نا جو ٹی ٹی پی وہاں پناہ لی ہوئی ہے, لیکن یہ وہ رہے تو پاکستانی ہے نا, اب انہوں نے پناہ لی ہوئی وہاں پہ. لیکن اب جب آپ افغان فوجیوں کو کہہ رہے ہیں, افغان شہریوں کو کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی حکومت صرف ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی بلکہ وہ خود بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت سیریس بات ہے, اور یہ پہلی دفعہ جس وقت اب یہ 6 نومبر کو مذاکرات ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا افغانستان کی حکومت کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے کو ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو علاقے ہیں, جن علاقوں کی بات آپ نے کی ہے, وہاں پر اب سب کو پتہ ہے کہ جو سہیل آفریدی کی تقرری ہے اس پر بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں, اور جس طرح سے اختیار ولی خان نے ان پر الزامات لگائے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی وہ سہیل آفریدی ٹارگٹ کے اوپر ہے, اور سہیل آفریدی کو ٹارگٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ ریزسٹنس کی جو پالیٹکس ہے اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کے اشارے پہ چلنا چاہتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے انڈیکیشن ایسے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ابھی بھی ایک سینٹر پوائنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور حکومت کے سامنے, اور جس طرح سے وہ امن جرگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج رات رات پاس ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت پابند ہوتی جا رہی ہے کہ وہ ایک امن جرگہ بلائے, اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بلایا جائے, سول سوسائٹی کے لوگوں کو بلایا جائے, میڈیا کے لوگوں کو بلایا جائے, اور پھر پروونشل اسمبلی کے اندر سے ایک ریزولوشن نکل کے آئے جو شاید ریزولوشن پی ٹی آئی چاہتی ہے جو افغانستان کے ساتھ لڑائی کے تناظر میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کافی چیلنجز ہیں اس تناظر کے اندر, اور آپ دیکھیے گا کہ کے پی کے اندر جو ٹکراؤ ہے, جو سیاسی ٹکراؤ ہے, وہ بھی بہت دیکھنے کو ملے گا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پراکسی چل رہی ہے بھارت اور افغانستان کی پاکستان کے اگینسٹ, اس کے نتیجے میں بھی دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ اور بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی. آخر میں سہیل آفریدی کا انتخاب, یعنی علی امین گنڈاپور کو ریٹائرڈ ہرٹ کر کے سہیل آفریدی کو میدان میں اتارنا, عمران خان کا یہ فیصلہ اور ابھی تک کی سہیل آفریدی کی کارکردگی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہیں, میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں, اور بہت جیالے آدمی ہیں, ریزسٹنس کی پولیٹکس سے ماہر ہیں,
لیکن بہت سے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ وہ چیف منسٹر بنیں گے پارٹی کے اندر بھی. بالکل. اور انہوں نے کہا بھی کمیٹی بنا دیتے ہیں جو ان کو سپروائز کرے گی, انہوں نے کہا نہیں یہ خود کریں گے. اور ایسے لگتا یہ ہے کہ جیسے بانی پی ٹی آئی نے ایک بات سوچ لی ہے کہ اگر ان کو اور ان کی پارٹی کو ریلیف ملنا ہے تو وہ کسی ڈائلاگ کی صورت میں نہیں ملے گا, نہ وہ کسی مفاہمت کی سیاست میں ملے گا. ہمیں ایک بڑے دباؤ کی سیاست کو پیدا کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی علی امین گنڈا پور وہ دباؤ کی سیاست پیدا نہیں کر سکے. وہ ایک ہی وقت میں ڈبل وکٹ کے اوپر کھیل رہے تھے, کبھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کبھی حکومت کے ساتھ ان کے پاس پردہ بات چیت چلتی رہتی. اس سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں ملا, اس لیے ان کا پولیٹیکل امیج جو ہے وہ کافی متاثر ہوا. اب آپ دیکھیے جب سہیل آفریدی آئے تو ان کا پولیٹیکل امیج بہت بڑھ گیا اور انہوں نے جتنے بھی گروپ تھے ان سب کو یکجا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھے کارڈ کھیلے, وہ ریزسٹنس بھی کر رہے ہیں, وہ مفاہمت بھی دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, جنگ میں جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مریں گے ساتھ, یہ پاکستان ہے, ہماری ریاست کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے. لیکن ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے اس پہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جرگہ خود سے کرنے کی کوشش کریں, ایک جرگہ وہ کرنے کی کوشش کریں, تو وائی ناٹ اکٹھے بیٹھیں اور اکٹھے بیٹھ کے کوئی ریزولوشن نکالنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پالیٹکس ہے اس میں بھی کافی ریزسٹنس آپ کو ملنے پڑے گی. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, اگر یہ ریزسٹنس کی پالیٹکس آگے بڑھے گی اور عمران خان کو سیاسی راستہ نہیں ملے گا تو عمران خان اسی قومی اسمبلی کے اندر سے لوگوں کو ریزگنیشن پہ مجبور کریں گے. صوبائی اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں اور پھر وہ نئے انتخابات کا مطالبہ پھر دوبارہ دہرا سکتے ہیں. یعنی پولیٹیکل سسٹم کو وہ اگرچہ اس وقت بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ پورا سسٹم اس وقت پیرالائزڈ ہے اور سب وہ پی ٹی آئی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس وقت ایک اچھی میچورٹی تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل راستہ دیا جائے اور وہ سیاسی جلسوں جلوسوں کی شکل میں ہے, اور یہ جو ملاقاتوں پہ پابندیاں ہیں اس کو توڑا جائے, جن لوگوں کی عدالتوں میں ضمانتیں بنتی ہیں ان کی ضمانتیں بنے اور پھر ایک معاملے کو آگے بڑھایا جائے. اگر یہ نہیں بڑھتی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کے پی کے تناظر میں وفاقی حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بڑا ٹکراؤ دیکھنے کو ملے گا. نومبر خیر و عافیت سے گزر جائے گا بظاہر تو اس وقت ایسی کوئی ایسے نہیں ہے سمٹمز کہ اب یہ کہیں کہ نومبر میں وہ بڑا انقلاب آنے والا ہے. لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو کھچڑی پکڑی ہے اس کے نتیجے میں نومبر اور نومبر کے بعد کچھ ایسے فیصلے ہونے ہیں جو پاکستانی پولیٹکس میں بہت اہم. تھینک یو. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.